الرحيم. يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो बताया था क्लास में कि हमने डिस्कस किया था यमीन के मुतालिक, ठीक है, कस्मों के मुतालिक। तो और मैंने आपको 3 टाइप्स भी बताई थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि आज हम इंशाल्लाह इसका कफारा भी डिस्कस करेंगे। ऑल्दो कि इसका कफारा आगे सूरह मायदा में भी डिस्कस होता है, लेकिन हम इसको आज की मुनासिबत से भी डिस्कस करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं पकड़ेगा। यू आखिदू का लफ्ज ना मुआखजा, उर्दू में बोलते हैं मुआखजा करना, तो ये उससे निकला हुआ है, आखाजा से पकड़ना। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं पकड़ेगा किस चीज पर, बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, उन कस्मों पर जो तुम बतौर लग़व खाते हो, लग़व कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा। वलाकिन यू आखिदकुम, लेकिन वो तुम्हारी पूछ कुछ करेगा, वो तुम्हारा मुआखजा करेगा, बिमा कसबत कुलूबुकुम, उन कस्मों पर जो तुमने जानबूझ के दिल के इरादे के साथ खाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन कस्मों के मुतालिक पूछेगा। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बख्शने वाला, बहुत बुर्दबार है। यानी ऐसा भी हो सकता था कि इंसान लग कस्में खाता और उस पर भी पूछ कुछ होती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला है, बुर्दबार है। वो जानता है कि अगर इंसान के मुंह से एक चीज निकल जाती है और वो उसका तकिया कलाम बना हुआ है, तो उसके ऊपर पूछ कुछ नहीं होगी, लेकिन जो कसम दिल के इरादे के साथ खाई जाएगी उसके ऊपर पूछ कुछ होगी। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान। यहाँ पर है कसबत कुलूबुकुम और वहां पर है अक़दतुमुल अयमान। और वहां पर क्या, अल्लाह तुम्हारा तुम्हारी लग कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो कस्में तुमने पुख्तगी के साथ खाई हैं उन पर तुम्हारी पकड़ होगी। तो फिर उनका कफारा भी उसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया कि जब इंसान जानबूझकर कसम खाता है उसको कहते हैं यमीन मुनक्किदा, ठीक है, यानी जान बूझकर आपने कसम खाई। यमीन मुनक्किदा यानी वो कसम खाई गई, वो कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ लिखी गई। फकफ्फारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीन, तो अब क्या करो, अगर तुमने वो कसम तोड़नी है तो क्या करोगे, उसका कफारा है कि 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना। मिन औसी औसती मा तुतईमून अहलीकुम औ किस्वतुम औ तहरीरु रक़बा। अब ऑप्शन क्या है, पहली वाली चीज कि उनका कफारा ये है कि या तो 10 मिस्किनों को औसत दर्जे का खाना खिलाओ जैसे तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़े दो, या एक गुलाम आजाद करो। ये जो पहले वाले 3 ऑप्शन है ना, कि या उनको 10 लोगों को कपड़े देने, 10 मिस्किनों को। नंबर 2, या अगर आपने कपड़े नहीं देने, ठीक है, आपके पास चॉइस है कि फिर आप उनको खाना खिला सकते हैं औसत दर्जे का, ऐसा ही जैसे आप अपने घर वालों को खिलाते हैं। यानी अपने घर वाले भी अच्छा भी खाते हैं, नॉर्मल भी खाते हैं, तो आप उसमें जो अच्छी वाली कैटेगरी है, नॉर्मल कैटेगरी है, उसमें वो वाला खाना आप घर वालों को खिलाएंगे, उन लोगों को खिलाएंगे जो आप घर वालों को खिलाते हैं। ठीक है, यानी रेगुलर बेसिस के ऊपर जो खाना आपके यहाँ बनता है उसके मुताबिक खाना आप उन 10 मिस्किनों को खिलाएंगे। तो नंबर 1 चीज, ये जो पहली वाली ऑप्शन है ना, इसके अंदर फर्दर 3 ऑप्शन है। तो नंबर 1 उसमें क्या थी, 10 मिस्किनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या फिर उनको कपड़े देना। अगर ये दूसरी ऑप्शन भी नहीं है, कपड़े भी नहीं दे रहे 10 मिस्किनों को, तो फिर क्या करो, एक गुलाम आजाद करो। अब अगर ये फर्स्ट कैटेगरी है ना, इसमें से कोई एक चीज आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज चूज नहीं करनी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर इन चीजों की इंसान के पास हैसियत नहीं है, कसम रख ली थी, कसम तोड़नी पड़ गई, और इंसान के हाँ हैसियत नहीं है कि वो 10 मिस्किनों को खाना खिलाए, या गुलाम आजाद करे, या फिर कपड़े पहनाए, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो अब वो क्या करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हाँ, अगर किसी के पास इन चीजों में से कुछ ना हो, फमन लम यजिद,
ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اب وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ، یہ آپشن، یہ جو چوتھی والی چیز ہے نا، یہ اس کنڈیشن میں اپلائی ہوگی جب وہ پہلی 3 چیزیں کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ پہلی 3 چیزوں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ کرے، نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفارہ مقرر کیا ہے۔ کن کے لیے کفارہ ہے؟ جنہوں نے قسم کھا کر توڑ دی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسکریج کر رہے تھے کہ اگر تم نے ایسی قسم کھا لی ہے جس میں تم نے اپنے آپ کو نیکی کرنے سے روک لیا ہے، تو اس میں کیا چیز انکریجمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا؟ اس کیس میں تم قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ اگر تم نے قسم کھا لی ہے کہ تم کوئی نیکی کا کام نہیں کرو گے، تو بہتر کیا ہے کہ تم وہ قسم توڑو اور نیکی کا کام جاری رکھو، اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کرو۔ تو پھر اس کا کفارہ بتا دیا گیا۔ تو یہاں پر واپس اب ان آیات کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسموں سے متعلق کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ اب آگے آتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی مرضی سے عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے۔ یؤلون کا ورڈ ایلا سے ہے۔ ایلا کی جو ٹرمینالوجی ہے نا، عرب میں بھی یوز ہوتی تھی، عرب لوگ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے تھے کہ تم میرے لیے حرام ہو، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ، وہ قسم کھا لیتے تھے اپنی عورتوں کے پاس جانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کے ہاں کیا تھا کہ وہ قسمیں کھا لیتے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ رجوع کر لیتے تھے، پھر قسم کھا لیتے تھے، اور کئی دفعہ 1 سال تک قسم کھا کر بیٹھے رہتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی کہ اس کھیل کو بند کیا جائے۔ اس طرح عورت کے ساتھ کتنی بدسلوکی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے یا اس کو نہیں رکھنا چاہتا ہے، یا وہ کتنا عرصہ اس کے لیے رکی رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حد مقرر کر دی، عورت کو اس کا حق دے دیا۔ کیا حق دیا؟ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی مرضی سے یعنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے۔ تو ربصوا 4 اشہر، اب عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ تک روک کے رکھیں گی۔ 4 months عورتیں ویٹ کریں گی۔ اگر تو وہ شوہر اپنی قسم توڑ کر رجوع کر لیتا ہے تو وہ عورت 4 ماہ تک اس کے نکاح میں ہی تھی، لیکن اگر 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، عورت نے مرد نے جو قسم کھائی تھی اس کے اوپر 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور اس نے عورت کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، بات چیت نہیں رکھی، تو اب اس کیس میں کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ایلا کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، ایلا کا کانسیپٹ، اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہیں اور ان کا ویسے کسی وجہ سے 4 ماہ میں رابطہ نہیں ہوا، تو یہ اس کیس میں اپلائی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہوا تو ان کے اوپر یہ 4 ماہ کا عرصہ نہیں لگے گا۔ ایک اور چیز، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر باہر جا کے رہتا ہے اور بیوی کسی اور جگہ پر رہتی ہے، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کیس میں بھی اگر شوہر کسی اور جگہ رہتا ہے اور بیوی کسی اور ملک میں رہتی ہے اور وہ باہمی رضامندی سے رہ رہے ہیں، تو اس کیس میں بھی یہ والا رول اپلائی نہیں ہوگا کہ عورت اپنے آپ کو 4 ماہ روک کے رکھے اور 4 ماہ کے بعد وہ آزاد ہے۔ یہ کس کیس میں اپلائی ہو رہا ہے؟ کہ رضامندی نہیں ہے، مرد نے قسم کھا لی ہے کہ میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا، میں تم سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھوں گا، وہ والی عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ روکے رکھیں گی۔ پھر بھی اگر مرد اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب عورت اگر چاہے تو طلاق کی عدت یعنی 4 ماہ وہ گزارے گی، اور پھر جب طلاق واقع ہو جائے گی اب طلاق کی عدت شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے اس نے اپنے آپ کو 4 months روکا، پھر وہ طلاق واقع ہو گئی کیونکہ رجوع نہیں کیا مرد نے۔ اب طلاق واقع ہونے کے بعد 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی۔ اگر اس کو حیض نہیں آ رہے، یعنی ایسے ایج گروپ میں ہے، یا تو بہت چھوٹی ہے یا پھر بڑی عمر کی ہے جس میں حیض آنا رک گئے ہیں، تو اب وہ اپنے آپ کو 3 months تک روک کے رکھیں گے۔
ٹھیک ہے، 3 months تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، اور اس کے بعد وہ عورت بھی آزاد ہے کہ وہ جہاں پر چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رول مقرر کر دیا کہ عورت کے ساتھ یہ والی زیادتی نہ کی جائے کہ بار بار قسم کھا کر اس کو دور کیا جائے، اور پھر جب جی چاہا واپس آ گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اور اس کو ادھر ہی لٹکتا چھوڑ دیا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے بارے میں کسی فیصلہ کرنے کے بارے میں آزاد نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو یہ پروٹیکشن دی۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ عورتوں کے پروٹیکشن کی بھی کس قدر بات کرتا ہے۔ جب یہ والی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کی بھی بات کرتے ہیں، خواتین کی بھی بات کرتے ہیں، اور خواتین کے حقوق کو ایک خاص طور پر ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ جو ایک میں کہوں گی کہ ایک بیماری جو آنا سرایت کرتی جا رہی ہے نا، فیمنزم کی، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں نا، اتنا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ فیمنزم جو ہے اس میں کچھ پارٹ، میں ساروں کا نہیں کہوں گی، لیکن کچھ پارٹ اس میں کیا ہے، اس میں عورتوں کو برابری برابری بس برابری کی طرف لایا جاتا ہے، اور وہاں پر عورتوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کو بتایا جاتا ہے جی آپ برابر ہیں، آپ فلاں 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 کام تو نہ کریں، آپ اس ایک مرد کا کام تو نہ کریں جس کے ساتھ آپ رشتے ازدواج میں منسلک ہیں، ہاں باہر جا کر آپ 10 لوگوں کے انڈر ضرور کام کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ بطور سیکٹری بھی ان کے کام کر سکتی ہیں، آپ ان کو چائے بنا کے بھی دے سکتی ہیں، آپ ان کے لیے تیار ہو کر آفس میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، آپ ان کے لیے سارے کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن عیب کی بات کیا بنا کر پیش کر دی گئی کہ عیب کی بات یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے گھر میں تیار ہو جاؤ، عیب کی بات یہ ہے کہ تم گھر میں نوکرانی بنی رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا ہے، کہ وہ تو عورت جو ہے نا، وہ گھر کی ملکہ کے طور پر ہے، اس کے پاس گھر میں اتھارٹی ہے اپنے بچوں کے اوپر، گھر میں اپنے شوہر کی جو ہے نا ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی جو اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ یعنی وہ کام جو مدر ہوڈ ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن اس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا گیا کہ عورت سے جب پوچھا بھی جاتا ہے نا، تو میں واقعی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اگر آپ گھر پہ ہوتے ہیں نا اور آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں، تو عموماً خواتین کیا جواب دیتی ہیں؟ میں کچھ نہیں کرتی۔ کیا آپ واقعی گھر میں کچھ نہیں کرتی؟ گھر میں بھی انسان کے کرنے کے اس قدر کام ہے، اور سب سے بڑا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کے ذمے لگایا ہے، اگر وہ اس کو پہچانے کہ وہ کیا ہے، ماں کا مدرہڈ، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ ہم اس کام کو بہترین طور پر انجام دیں۔ اس کام کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ حدود میں رہتے ہوئے اگر عورت کچھ کرتی ہے تو اس کو روکا نہیں گیا، اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہے تو اس کو روکا نہیں گیا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، پرائرٹائز کرے اپنی زندگی کو، کہ میری زندگی میں میرے بچے کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے، میرا جو رشتہ ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، کیا میں شوہر کو بھی پراپر وقت دے سک رہی ہوں، کیا میں اولاد کو بھی وقت دے سک رہی ہوں۔ ہاں اگر آپ شوہر کو، اولاد کو، گھر کو اچھا ٹائم دے لیتے ہیں، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ٹائم موجود ہے، اور میں کسی اور جگہ بھی 1-2 گھنٹے شروع میں، یا پھر اگر اولاد بڑی ہے تو اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے کہ میں زیادہ ٹائم کچھ باہر لگا سکتی ہوں، یا میں نے اپنی جو اسکل حاصل کی تھی میں اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہوں، تو بالکل کریں، اسلام نہیں روکتا۔ لیکن ایسے نہیں کہ آپ ایک چیز جو آپ کی ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی، اس کو تو آپ فلی نگلیکٹ کریں، اور پھر آپ اپنی سارا ٹائم دوسری چیزوں پر دینا چاہیں، اور پھر آپ کہیں کہ ہاں تاکہ میں جو ہے نا لوگوں کو بتا سکوں کہ میں اتنے آورس پریکٹس کرتی ہوں، میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میرا یہ سٹیٹس ہے۔ یہ نا ہمیں خود اس سٹیٹس کو سے نکلنے کی ضرورت ہے، کہ ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں، ہم یہ پہچانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پرائم رسپانسبلٹی کیا رکھی ہے، اور اس رسپانسبلٹی کے ساتھ اجر ڈیفینیٹلی ہے، ریوارڈ ڈیفینیٹلی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی کوشش کرتے ہیں، گھر میں اتنے کام کرتے ہیں، کوئی اپریشیٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو عورت کو اس معاملے میں بیلنس کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو حقوق دے رہے ہیں، تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس کو اچھی طرح رسپونڈ کرے ان چیزوں کو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کے حق کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بس 4 ماہ تک ایک شخص ایلا کر سکتا ہے، 4 months کے بعد وہ حق ختم ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی، اور پھر وہ کیا کریں گے،
फिर अल्लाह अगर वो लौट आ जाते, रुजू कर लेते हैं इस 4 माह के अंदर अंदर, तो अल्लाह सुब्हान ताला बख्शने वाला, मेहरबान है, यानी रहम करने वाला है। वाइन आज़म का, अब इस शख्स ने सोच लिया कि नहीं मैंने इला किया था लेकिन अब मुझे इस औरत की हाजत नहीं है, 4 माह उसको सोचने का टाइम भी मिल गया, मर्दों ने भी सोच लिया, औरतों ने भी सोच लिया। वाइन आज़म अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे अगर तुम्हारा तलाक देने का इरादा है, मर्दों को कहा जा रहा है, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला, जानने वाला है। अब अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है, और ये ना एक अच्छा अरसा होता है, 4 माह का अरसा सोचने के लिए बहुत सही टाइप है कि हाँ जी अब मैं इसको रखना चाहता हूँ या मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। और ये कसम, जिसने कसम खाई है ना गुस्से में, इससे एक और बात भी पता चलती है कि ये वाली जो है ना, जब इंसान ने तलाक देने का इरादा कर लिया है, तो उसके बाद अगर वो उसको तलाक भिजवा देता है, तो उसको एक तलाक देनी चाहिए स्टार्ट में। अमूमन हमारे जो है ना मीडिया के ऊपर भी ये चीज बड़ी होती है। अमूमन बहुत सारे लोग रिलीजन को शायद ड्रामा से भी सीखा करते थे, तो उसमें भी वो लोग फर्ज समझते हैं कि अगर मुझे तलाक देनी है तो मैं 3 तलाकें एट अ टाइम दूंगा तो तलाक होगी, वरना तलाक नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को खत्म होना चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, यानी अब तलाक मर्रताना भी आगे भी आएगा, तलाक 2 मर्तबा है, यानी जो मर्द है ना, उसको जब अल्लाह सुब्हान ताला ने तलाक का हक दिया है, तो उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए अगर वो तलाक देना ही चाहता है तो पहले एक तलाक दे, और फिर वो देखे कि अगर वो इद्दत के दौरान, अभी इद्दत, सॉरी नॉट इद्दत, अगर वो रुजू वाले पीरियड के दौरान ही उसको वापस लेना चाहता है तो वो उससे वापस हो सकता है, रुजू कर सकता है। लेकिन अगर उसने वो तलाक का पीरियड गुजार दिया, जो उसने रुजू करना था, रुजू वाला पीरियड गुजर गया, तो अब तलाक वाकया हो जाती है, लेकिन एक तलाक वाकया हुई है। अब इस एक तलाक के बाद ना औरत भी आजाद है और मर्द भी आजाद है। अब अगर औरत कहीं और निकाह करना चाहे तो कर सकती है, और मर्द अगर उसी औरत को निकाह का पैगाम भेजे और औरत राजी है, तो वो दोबारा भी वहां निकाह कर सकते हैं। ठीक है, अमूमन ये मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि अच्छा अगर औरत को एक तलाक भी दी है, लेकिन क्योंकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो अब तलाक वाकया हो गई है, इसलिए अब हलाला होगा कि अब वो औरत कहीं और निकाह करे, और फिर उसके बाद वो वाला जो दूसरा मर्द है, शौहर है, वो उसको तलाक दे, फिर वो अपने पहले शौहर के पास आ सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तब होता है जब 3 तलाक हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि मर्दों को बहुत ज्यादा ये चीजें ट्रेन करने की जरूरत है, कि उनको ये बताया जाए कि गुस्से की हालत में भी 3 तलाक न दें। क्योंकि जब आप 3 तलाक दे देते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि तीर फिर निकल चुका, वो तीर अब कमान से निकल चुका होता है। फिर बाद में इंसान पछताता है, ओहो फिर बच्चों का ख्याल आया, फिर ये ख्याल आया कि नहीं बीवी तो थी, बहुत अच्छी थी, वो गुस्से में ये चीज सरजद हो गई। तो इंसान को इसी वक्त अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना चाहिए। जब भी तलाक का मौका आए, अव्वल तो बाहमी जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ गई है, तो उस एक चीज को यूटिलाइज करे, एक तलाक दे। उस एक तलाक से क्या होगा कि बाद में अगर वो दोबारा निकाह करना चाहे, 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो सोचते हैं कि नहीं हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था, वो अच्छा शौहर था, मैं दोबारा उसके साथ रह सकती हूँ, तो फिर दोबारा निकाह करने की गुंजाइश मौजूद हो। ठीक है। ये जो तलाक का टॉपिक है ना, ये बहुत सीधा नहीं है बहुत, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इसको कि हम इसको थोड़ा बहुत लेवल पर समझ लें। जो इसके बहुत बारीक मसाइल है ना, वो मुफ्ती हजरात से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बता रही हूँ। वाइन आवाजा मुत्तलाका, अगर वो तलाक देने का इरादा करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। वल मुतल्लकातु, अब अगर मर्द ने तलाक दे दी औरत को, ये वाली जो तलाक है ना, ये इसका जो लिंक है ना, वो पिछली वाले जो 226 से नहीं है। ठीक है, वो जो पिछली वाली हमने आयत पढ़ी है उसके साथ नहीं है कि इला के बाद ही, यानी 4 माह पहले रोके और उसके बाद तलाक दे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वल मुतल्लकातु, किसी भी वजह से अगर औरत को तलाक हो जाती है, तो वो क्या करे, या तरबसना, वो अपने आप को रोके रखे, बेअंफुसिन, अपने नफ्सों को, सलासता कुरू, 3 दौर, 3 हैज, 3 हैज। ये उन लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के जो हैज है वो, यानी पीरियोडिक साइकिल्स हैं, वो आते हैं, तो जब उनको 3 हैज तक वो अपने आप को रोके रखेंगे। तलाक के बारे में भी बहुत सारी चीजें आप सर ने फरमाई, यानी तलाक कोई पसंदीदा चीज नहीं है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा।
جی، تو طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو طلاق والا پیریڈ ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رولز بتائے ہیں کہ طلاق جب دے تو کس طرح دے، یعنی ایک وقت میں ایک طلاق دے اور اس کے بعد ویٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ 3 طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو پھر کیسے دے؟ پہلے ایک طلاق دے، پھر 1 ماہ ویٹ کرے، پھر دوسری طلاق دے، پھر 1 ماہ ویٹ کرے، اور پھر تیسری طلاق دے دے اگر وہ 3 طلاق دینا چاہتا ہے، یعنی اس سے کم عرصہ نہ ہو، کیونکہ یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ انسان کو سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ جو سوچنے والا موقع ہے نا کہ میں دوبارہ اس کے ساتھ ری یونائٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ اس ٹائم کے لیے ہے۔ تو انسان اس چیز کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، وہ اس اختیار کا ناجائز استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یا تربصنا، وہ ٹھہری رہیں، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 months، اگر حیض نہیں آ رہے تو 3 months تک روکے رکھیں گے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان عورتوں کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حمل ہے، اس چیز کو چھپانا نہیں چاہیے اس عورت کو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپا لے، یعنی وہ اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو اس کو بتانا پڑے گا، اور اس کی اتنی بڑی کنڈیشن لگا دی کہ اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اگر اس کو حقیقی طور پر ایمان ہے نا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو وہ یہ کام نہ کرے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتے ہیں، چھپا لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ مرد کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس کے بعد کیونکہ مرد کو پتہ چلے گا تو بچے کے اوپر وہ بھی اختیار مانگے گا، وہ کہے گا میرا بچہ ہے، میں بھی لے جانا چاہتا ہوں اس کو، تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ بچہ بس میرے پاس ہی رہے، تو وہ اس چیز کو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ولا یحل لہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپا لے جو اس کے رحموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اسی مدت میں، یعنی ابھی اس نے طلاق دی تھی اور ابھی وہ 3 حیض والی مدت گزری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 3 حیض والی مدت گزری نہیں ہے، اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اگر وہ ٹائم پیریڈ نہیں گزرا 3 حیض والا، تو کیا ہوگا؟ مرد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں واپس رکھنا چاہتا ہوں، تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے، کہ یہاں پر مرد کو اختیار دیا گیا ہے، ان کے شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، اس میں جو عورت کے گھر والے ہیں نا ان کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا گزارا کر سکتے ہیں، یا وہ جو غلط فہمی تھی اس کو دور کر کے دوبارہ سے اچھے ریلیشن شپ میں آ جائیں گے، تو جو ان کے شوہر ہیں نا وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہی کی طرف عورتوں کو لوٹا دیا جائے، اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے، عورت اپنے شوہر کے پاس جانا چاہے، اس مدت میں دونوں راضی ہیں تو پھر ان کو روکا نہ جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کو بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسا کہ مردوں کو، عورتوں کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کو۔ اب یہاں پر اس والے کو دیکھیں اور اس کے بعد اگلا دیکھیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں نا عورتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، شوہر اور بیوی یعنی ان کے جو آپس کے حقوق تھے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ طلاق بس 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد جب تیسری دفعہ ہو جائے گی تو پھر نہیں، وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک جیسے کبھی بھی نہیں مانے جاتے تھے، عورت کو وہ ملٹیپل ٹائم طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، اور یہ چیز چلتی رہتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، تم اگر واپس جانا چاہتے ہو عدت کے دوران تو اس سے بھی پوچھا جائے گا وہ بھی رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی۔ تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي،
اسی طرح جیسے کہ شادی کے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، کہ اگر شادی کے وقت عورت سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، تو جس طرح لڑکا اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے نا، اس طرح لڑکی بھی اپنی مرضی ظاہر کر سکتی ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کیس میں دونوں معروف ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے حق ایک جیسے رکھے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر گھر کا نظام بہترین چلانا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ آتی ہے نا، کوئی بھی آرگنائزیشن کامیابی کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک سی ای او ہوگا، ٹھیک ہے، جو اس کا جو ہائیسٹ پوسٹ ہے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو ڈپٹی والی پوسٹ ہے اس کے اوپر مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جنرل مینیجر ایک ہی رکھا ہوتا ہے انہوں نے، یا جو ہائیسٹ پوسٹ ہوگی سی ای او اس کمپنی کا ایک ہی ہوگا، جس کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ ہاں جی ان کی بات مانی جائے گی۔ کیونکہ اگر ملٹیپل لوگ اس عہدے پہ بیٹھ جائیں گے نا، تو ایک بندہ کچھ کہے گا، دوسرا بندہ کچھ کہے گا، تو وہ کمپنی کچھ اچھا ڈیسائیڈ نہیں کر سکے گی۔ تو جب ہمیں ایک آرگنائزیشن چلانے کے لیے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص ہونا چاہیے جس کا فیصلہ مانا جائے، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے انڈر کام کر رہے ہیں، ہاں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ اسی شخص کے پاس ہوگا جو اس کمپنی کا سی ای او ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کے معاملے میں مردوں کو سی ای او کا درجہ دے دیا۔ ہم اس مرد کو تو بہت اچھے سے سی ای او، یا اس عورت کو بہت اچھے سے سی ای او مان لیتے ہیں جو کمپنی میں باہر کام کر رہی ہیں یا کام کر رہے ہیں، اور ان کی ساری بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں جی وہ ہمارا باس ہے اس لیے بات سننی ضروری ہے۔ لیکن گھر میں اللہ نے شوہر کو جو مقام دیا ہے، خواتین اس کو ہضم کرنے سے قاصر ہیں، وہ اس کو نہیں اپنانا چاہتی۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے پاس اتھارٹی ہے، ایک درجہ فوقیت ہے، کیونکہ اگر گھر کا بہترین نظم و نسق چلانا ہے تو مرد کی بات حتم آخر ہونی چاہیے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس نے اگر مرد کو یہ درجہ دیا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اسی میں حکمت ہے۔ اس حکمت کو ابھی ہمیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حکیم ہے۔ اگر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ سب سے بڑا حکیم ہے، وہ سب سے بڑا حکمت والا ہے، اس کے پاس فل وزڈم ہے، تو ہمیں اس کی یہ بات بھی مان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہید باندھ رہے ہیں اس سورہ نساء کے لیے، وہ جو سورہ نساء میں آئے گا نا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر نگران بنایا گیا ہے، تو جو نگران ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے، پھر اس کو اتھارٹی بھی تو ملے گی نا۔ آفس میں بھی جب آپ کو پوسٹ زیادہ دی جاتی ہے نا، ہائیسٹ پوسٹ پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ کی جیسے جیسے پوسٹ بڑھتی ہے، اتھارٹی بڑھتی ہے نا، رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے۔ پھر اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو آپ سے پوچھ کچھ بھی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی کہ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس وجہ سے اس کو اتھارٹی بھی دی گئی ہے۔ اس رسپانسبلٹی، ایڈیشنل رسپانسبلٹی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے عورتوں سے، ٹھیک ہے، جس کا یہاں پر بھی ذکر آ گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس طلاق کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مردوں کا درجہ زیادہ ہے، طلاق کی اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو دی۔ ابھی کیا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم ضرور لکھوائیں گے نکاح نامے میں کہ عورت بھی اگر طلاق دینا چاہے تو وہ ضرور دے دے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو نکاح نامے میں لکھوا لیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق دینے کی جو رکھی تھی نا اتھارٹی، وہ مرد کے پاس رکھی تھی۔ ہاں، عورت اگر الگ ہونا چاہتی ہے تو کیا کرے گی، خلا لے گی، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مرد بہت ظالم ہے اور وہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تو اب عورت کچھ نہیں کر سکتی، نہیں، اس کے لیے بھی خلا کا دروازہ کھلا ہے، وہ ناپسند کرتی ہے، وہ رشتے میں نہیں رہنا چاہتی، اس کو لگتا ہے گزارا نہیں ہو سکتا، تو کیا ہوگا، وہ خلا کا آپشن ہے اس کے پاس، وہ خلا والا آپشن استعمال کر سکتی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ اچھا،
یہ پھر آپ جو ہے نا انٹرنیٹ چیک کر لیجئے جن کو آواز میں ڈسٹرپشن فیل ہو رہی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ حقوق ہے ہی نہیں. جیسے آپ سر نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، تو گھر والوں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہونے چاہیے. مردوں کے لیے تو اور زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ بیلنس کرے جو میاں بیوی اس وہ والا رشتہ، یعنی کہ وہ ایز اے فادر اور ایز اے ہسبینڈ اپنے آپ کو بیلنس کرے. کن کے ساتھ؟ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے کہ بیٹا ہونے کے یا بہن بھائی ہے تو یعنی بھائی ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے اس چیز کو وہ بیلنس کرے گا باپ کے اور شوہر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ چار اس کو عہدے ملے ہوئے ہیں نا، تو ان چار عہدوں کے درمیان وہ کس طرح سے بیلنس کرے گا، اس رسپانسبلٹی کو کیسے اٹھائے گا، یہ مردوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے بیلنس کرے. کیونکہ تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اہل میں سب سے اچھا ہوں، یعنی میں اپنے اہل والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو گھر والوں کے ساتھ اس کو بیلنس کرتے ہوئے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ واقعی ایک مشکل کام ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بیلنس کیا جائے. کہ یہ بھی نہیں کہ عورتوں کو تنگ کیا جائے کہ نہیں جی میں بہت فرما بردار بیٹا ہوں اور پھر بیویوں کے کوئی حق ہی نہ دیے جائیں اور ساری بات والدین کی مان لی جائے. ایسی بات بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ بس بیوی کی طرف ہی اتنا انکلائن ہو چکا ہے کہ والدین کو پوچھ ہی نہیں رہا، ان کے بارے میں فکر ہی نہیں کر رہا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. اب طلاق مرتان، طلاق بس 2 مرتبہ ہی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. 2 طلاقیں آپ نے دے دی، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں. یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یا طلاق سے رجوع کر لے. ٹھیک ہے، یا تو روک لے گا یا پھر تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو جانے دے گا احساناً، اچھے طریقے سے پھر اس کو خوش اسلوبی سے چھوڑ دے گا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو کچھ بھی دیا ہو، إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودُ اللَّهِ، کہ تم ان میں سے کچھ بھی لے لو. یعنی تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو تو تم ایسا نہ کرو. تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان کو اس طرح تنگ کرنا شروع کر دو کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، آلدو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لیکن طلاق میں تمہیں تب دوں گا کہ جب تم مجھے فلاں اور فلاں چیز دے دو. تم وہ میرے نام کر دو جو میں نے تمہیں دی تھی، تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو ایسے تنگ نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھے، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دے. اور مردوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے بڑی خوشی میں آ کر کچھ چیز اس کے نام کر دی تھی اور اب تم پچھتا رہے ہو اور اب تم چاہتے ہو کہ نہیں جی میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، کہ ویسے میں اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتا لیکن میں طلاق اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ میں نے اتنی بڑی چیز اس کے نام کیا، اس کو چاہیے کہ وہ مجھے واپس کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اس کو دے دیا ہو اس کا وہ مطالبہ کرنے لگ جائے. الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں خوف کھائیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. اب عورت کو لگ رہا ہے کہ نہیں مرد تو نہیں جو ہے نا کر رہا، وہ مجھے طلاق نہیں دے رہا اور میرا نہیں خیال کہ میں اس ریلیشن شپ میں اچھی جا سکتی ہوں، میں اللہ کی حدود قائم کر سکتی ہوں، میں اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہوں کیونکہ میں اس کو ناپسند کرتی ہوں فلاں اور فلاں وجہ سے، اور میرے لیے یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں مزید رہوں کیونکہ اس سے میں اللہ کی باؤنڈریز، اللہ کی جو بتائی ہوئی باؤنڈریز ہے نا، یعنی جس میں مرد کی رسپیکٹ آ گئی ہے، یعنی اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کو جو درجہ اللہ نے دیا وہ اس کو پہچانے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ بالکل لگ رہا ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ گزارا ہی نہیں کر سکتی، میں اس کو شوہر جو اس کے حق بنتا ہے وہ میں اس کو دے ہی نہیں پاتی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو پھر اگر وہ عورت الگ ہونا ہی چاہتی ہے تو باہمی رضامندی کے ساتھ اگر عورت فدیے میں کچھ دینا چاہے، کوئی چیز واپس دینا چاہے تو وہ دے کر طلاق لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں بارے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اندیشہ ہے نا کہ اللہ کی حدود قائم نہیں دیں رہیں گی تو عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی کر سکتی ہے. تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها،
یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہے، فلا تعتدوها، تو تم ان حدود کو کراس نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیں دوسرے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جاؤ، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تعتدوها، تم ان حدود کو کراس نہ کرو، کیونکہ جتنا ان حدود کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، اتنا شاید کسی چیز کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ عورتوں کی تیاری ہوتی ہے شادی کی، تو وہ کہتے ہیں اچھا جہیز میں کیا لے کے جا رہی ہے، کتنے کپڑے لے کر جا رہی ہے، کتنی چیزیں لے کر جا رہی ہے، تیاری شادی کی کیا ہے، کھانا کہاں پر ہو رہا ہے، جوڑا کون سا پہن رہی ہے، سٹیج کیسا ہوگا، یہ جی ہماری شادی کی تیاری ہے۔ کیا یہ بھی شادی کی تیاری میں شامل ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس کے شوہر کا اس کے اوپر کیا حق ہے، یا اس کا اپنے شوہر کے اوپر کیا حق ہے؟ اور پھر یہ کہ اس کو حقوق تو بتا دیے جائیں اور فرائض کی طرف اس کی نظر ہی نہ ہو۔ تو سب سے زیادہ یہ بھی چیز پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرد اور عورت کا جو ایک رشتے پہ بندھنے جا رہے ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیسا ہو، اس تعلق کے اوپر کام ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ سارا کام بس ظاہری چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ اتنی لیک کرتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر یہ کہ عورت کو یہ معلوم ہو کہ کس سمجھدار شخص کے سے رجوع کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو شادی کے شروع میں، کیونکہ ذرا نیا گھر ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، تو اگر وہاں پر اس کو کوئی ایڈجسٹمنٹ میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ کس سے رابطہ کرے؟ وہ رابطہ کرتی ہے اپنی فرینڈس کے ساتھ، یا اپنے گھر والوں میں سے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو اس کے بارے میں اتنا ایموشنل ہے کہ وہ کہتا اچھا یہ ہوا، اس نے ایسے کیا، بس تم تو فوراً سے پہلے واپس آ جاؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یعنی اس قسم کے مشورے دینے والے ان سے تو خاص طور پہ دور رہے۔ عموماً جو خواتین ہوتی ہے نا، ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سا رائٹ پرسن ہے جس کے ساتھ ہم اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، آپ بہت سارے جو کاؤنسلرز ہیں نا میرج کے پراپر، ان کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے کہ اچھا اگر یہ والا ایشو آ رہا ہے، کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ مجھے الگ ہونا چاہیے، یا یہ ایسا ایشو ہے کہ نہیں مجھے اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، یا آگے میں اس چیز کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ تو اس چیز میں بجائے کسی ایسے شخص سے مشورہ لینے کے جو آپ کو الٹا پلٹا مشورہ دے، یا عموماً جو والدین، اب والدین ہے نا، بیٹی کی محبت ایک اتنی نیچرل چیز ہے، وہ اس کی محبت میں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہوئی ہے تو وہ فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز میں نا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نا مجھے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت یاد آتی ہے، تو قد سمع اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بات بتا رہی تھی کہ میرے شوہر نے یہ کیا، لیکن شکوہ اور شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس نے بات بتائی کہ میں کہاں جاؤں گی، میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں کہ میرے شوہر نے میرے بارے میں یہ چیز فرمائی ہے۔ خیر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو مینشن کیا کہ فرسٹ جو پہلی چیز ہے نا، وہ پھر کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ مجھے حکمت سکھا دے میں اس چیز کو کیسے ہینڈل کروں۔ آج کل اتنا کچھ اویلیبل ہوتا ہے، عورت یہ سمجھے کہ مجھے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ملی، مجھے کسی جگہ پر ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے میں پہلے سے مینٹلی ریڈی بھی ہوں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز آفٹر میرج، کیونکہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اچھا وہ ایک فیری ٹیل والی جو ہے نا ایک لائف سٹارٹ ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کو ریلیشن شپ میں رکھنا ہے تو رہنا ہے، تو پھر آپ کو رسپانسبلٹیز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں، کبھی وہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی وہ ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اپنی اپنی جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جیسا ماحول ملتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہر بندے کو نا، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری شادی مسٹر پرفیکٹ سے ہوئی ہے، یا میں مس پرفیکٹ ہوں اور میری کدھر ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عیب ہیں، کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان یہ سیکھے کہ مجھے ان حالات میں کیسے گزارا کرنا ہے، نہ کہ اس سوچ کے ساتھ آئے کہ نہیں چل گیا تو چل گیا، نہیں تو نہ صحیح، ایسی بات نہیں۔ رشتے کو پوری احترام دینا چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے، اچھے سے رہنا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک اتھارٹی دی ہے تو اس کو مانے،
اس کی بات کو سمجھے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تو جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو اگین کہہ رہے ہیں کہ اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکے رکھو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو، احسان کے ساتھ چھوڑو، کچھ نہ کچھ دے دلا کے چھوڑو۔ ایسے بہت کم لوگ ویسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر طلاق ہو گئی ہے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا ذکر خیر رکھے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی ابھی تک میں نے جو دیکھا ہے، شاید 2 لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، 2 کپلس، کہ جو شوہر نے طلاق دے دی یا بیچ میں سیپریشن ہوگی، اس کے باوجود ایک دوسرے کا ذکر خیر ہی ہے ان کی زبان پر ابھی تک، یعنی وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں خامیاں نکالی جاتی ہیں، وہ تو تھا ہی ایسا، یہ عورتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ تو تھی ہی ایسی، یعنی وہ باز نہیں آتے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں بیان کریں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، اگر بھیجنا ہی ہے، نہیں رکھنا تو اچھے طریقے سے بھیجو، خوش اسلوبی کے ساتھ، اس کو کوئی نہ کوئی چیز گفٹ دے کر بھیجو، کوئی جوڑا کپڑوں کا یا اس طرح کی کوئی چیز دے کر بھیجو۔ اور اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو، پھر ریلیشن شپ کے اوپر محنت کرو، اس کو بھی دیکھو کہ کس طرح سے تم ایک اچھے ریلیشن شپ میں آ سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مردوں کو بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں، عورتوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور مردوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں جو آپ کی ناپسند کی ہوتی ہیں آپ کو اس کے اوپر سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہر چیز بہت آسان ہے اور بڑی جو ہے نا ہم جب شادی ہو جائے تو بس آ، ہم ایک جو ہے نا فیری ٹیل میں آ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فل آف رسپانسبلٹیز۔ اگر آپ اس ریلیشن شپ کو اچھا رکھتے ہیں تو یہ اچھائی آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے پارٹنر کو مینٹلی ریلیکس نہ کریں، آپ ان کے لیے سکون کا باعث نہ بنے اور آپ خود پرسکون ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ریلیشن شپ اتنا کلوز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ چیز نہ باؤنس بیک ہو کے آتی ہے، آپ سکون دیں گے سکون آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا، آپ بے سکونی دیں گے بے سکونی آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گی، آپ خوش نہیں رہ سکتے اگر آپ دوسرے کو بے سکون کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عموماً آیت آپ نے دیکھا ہوگا کوٹ کی جاتی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج یعنی تمہارے پیئرز بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون، تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، الیہا، اس عورت کی طرف، یعنی یہاں سے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ عورت مرد کے لیے سکون دینے کا باعث ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ انٹری مارنے کی دیر ہوتی ہے آفس سے یا باہر سے، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز ختم، فلاں چیز یہ ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، یعنی آپ انٹری کا ویٹ کر رہے ہوتے کہ بس جو انٹر ہو تو ہم ایک دم سے بمبارڈمنٹ کر دیں، یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے شادی اس لیے کی کہ وہ گھر آئے تو وہ سکون حاصل کرے، آپ تھوڑی دیر گزار لیں اور پھر اس طریقے سے کوئی بات جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، بات کرنے سے نہیں منع کیا جا رہا، لیکن اس کو ایک اچھے سے حکمت والے انداز میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بہت انکریج کروں گی کہ وہ خواتین جو کہ ریلیشن شپ پہ ہے وہ بھی، اور وہ خواتین جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ یعنی ایسے کورسز اگر ہیں تو ان چیزوں کو ضرور لینا چاہیے کہ اچھی بیوی، یعنی میں اپنا رول کیسے پلے کروں گی ایز اے گڈ وائف، ٹھیک ہے۔ یا اگر ابھی ہم نہیں کر رہے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی سرچ کرنا چاہیے، اور اتنی چیزیں اتنے سکلز ہم لیتے ہیں، یہ بھی ایک سکل ہے، یہ بھی ہمیں لینا چاہیے کہ ہم اچھے گھر میں جو ہے نا وہ وقت کس طرح گزاریں اور گھر والوں کے لیے بہتر کیسے ثابت ہو، خواہ وہ ایک بیوی کے روپ میں، ایک بہو کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، یا کسی اور روپ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتوں سے نوازا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی اب طلاق 2 مرتبہ تھی، 2 مرتبہ اس نے طلاق دے دی، اب اگر موقع آ گیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس نے تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اگر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔
आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोक लगा दी कि तुम इसको खेल ना समझो गुड्डे गुड्डी का, कि जब तुम चाहो तलाक दे दी, जब चाहो रुजू कर लिया, नहीं, 3 दफा। अब अगर तुम उसके साथ दोबारा निकाह करना चाहते हो तो ये जायज नहीं होगा। बस एक कंडीशन में जायज है कि वो औरत किसी मर्द से निकाह करती है और फिर वो मर्द या फौत हो जाता है या अपनी मर्जी से उस औरत को तलाक देता है, पहली औरत को। अब अगर ये जो पहली औरत है इसके साथ तुम निकाह कर सकते हो इस सूरत में, अदरवाइज नहीं कर सकते। व इन तल्ला कहा, इसको हलाला कहते हैं, ठीक है, हलाला। और ये हलाला करने वाला और करवाने वाला, यानी जो पैसों के ऊपर जानबूझकर सिर्फ हलाला इसलिए कर रहे हैं ताकि औरत पहले शौहर के पास जा सके, ऐसे लोगों पर लानत की गई है। हदीस में आता है हलाला कराने वाले और हलाला करने वाले दोनों पर लानत है। तो ये जो लोग इस नियत से शादियां करते हैं, औरत की शादी इस नियत से करते हैं कि अच्छा तुम इतने दिन मेरे पास रुकोगी और फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ठीक है, और आपस में इस तरह तय कर लेते हैं, तो ये चीज जायज नहीं है, ठीक है। तो किसी दूसरे शोहर से जब वो निकाह नहीं करती है तब तक वो अपने पहले शोहर के लिए जायज नहीं होती। हाँ, फिर वो अगर शख्स उसको तलाक दे देता है, और यहाँ पर है कि फाइन तल्ला कहा, वो अपनी मर्जी से तलाक दे, ना कि उसको जबरदस्ती गन को पॉइंट पे तलाक दिलवाई जाए कि नहीं तुम इस औरत को अब तलाक दो ही दो, फला जुनाह अलैहिमा। फिर अगर उस औरत को नेचुरली तलाक हो गई दूसरी भी, और फिर वो सोचती है कि नहीं पहला ही शौहर अच्छा था, और पहले शौहर को लगता है कि नहीं उसी के साथ अच्छा गुजारा था, या बच्चे बहुत डिस्टर्ब है, या हमें जो है ना दोबारा रिलेशनशिप पे आना चाहिए, तो अब अगर वो पहला जो दूसरा शौहर जिससे उस औरत ने निकाह किया था उसने अपनी मर्जी से तलाक दी, अब अगर ये चाहें तो आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं, फला जुनाह अलैहिमा। तो इन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, अयतराजा, कि वो आपस में रुजू कर ले। यहाँ पर रुजू करने से मुराद ये नहीं है कि बस वो बगैर निकाह के रहेंगे, नहीं, निकाह दोबारा होगा। इन वन्ना, सिर्फ इस केस में आप दोबारा निकाह करें अगर आप ये खूब समझते हैं कि आप अल्लाह की हुदूद को कायम कर सकेंगे, आप उसको उसका हक दे सकेंगे, अब आप उसको खुश रख सकेंगे। व तिलका हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिकौमिन यालमून, ये अल्लाह की बताई हुई हुदूद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों के लिए बयान कर रहा है जो इल्म रखते हैं, जिनको समझ है, जो जिनके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चीजें बयान कर रहा है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, फिर जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना फअमसिकुहुन्ना बिमारूफिन औ सर्रिहुन्ना बिमारूफिन। जब तुमने औरतों को तलाक दे दी और वो अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाएं, तो या तो उनको भलाई के साथ ज़ौजियत में रोक रखो, या फिर उनको भलाई के साथ छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तलाक है, इद्दत का वक्त करीब है, अब तुम रुजू, या तो अगर रुजू करना है तो अच्छे से रुजू कर लो, और अगर छोड़ना है तो अच्छे तरीके से छोड़ दो, ठीक है। वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदू, और तुम उनको सताने की खातिर ना रोक रखो, यानी इसलिए ना रोको उसको कि मैंने इससे रुजू इसलिए किया कि अब मैं इसका जीना हराम करूंगा, अब मैं इसको बताऊंगा कि कैसे जो है ना सेपरेट होते हैं, या मैं इसको मजा चखाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसलिए ना रोको। अगर तुम्हारी ये नीयत है ना कि तुम उसको जरर पहुंचाओगे, कि तुम उसको इसलिए रोक रहे हो कि तुम उसको मजीद सताओगे, तुम उसको मजा चखाना चाहते हो उस चीज का जिस चीज पे तुम मुझसे तंग आए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर तुम ऐसा ना करो, फिर तुम उनको ना रोको, बेहतर है फिर तुम उनको जाने दो। वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदू, और तुम उनको सताने की खातिर ना रोक रखो कि उन पर जुल्म करो, इसलिए ना करो। वमन यफअल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ्सा, तो जो कोई शख्स ऐसा करेगा वो खुद अपनी जान पर जुल्म करता है। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, तुम अल्लाह की आयात को मजाक ना बनाओ, इनको लाइट ना लो, इसका ख्याल करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर किया। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइदुकुम बि, और उसने जो तुम पर इनाम फरमाया है और तुम पर जो किताब और हिकमत की बातें नाजिल की हैं, और उन्हें याद रखो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। वालमू, और जान लो कि बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज के बारे में जानने वाला है, खूब जानने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला की आयत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि एक वक्त में एक तलाक देने का अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, और इंसान एक वक्त में 3-3 तलाक दे, या 10-10 तलाक दे, या फिर ये कि औरत के रिलेशनशिप यानी दोबारा औरत के साथ रुजू सिर्फ इसलिए करना चाहे कि उस पर जुल्म करे,
बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी औरतों के मामले में मर्दों को डरा रहे हैं। रखना है अच्छे से रखो, छोड़ना है अच्छे तरीके से छोड़ो, उनके ऊपर जरर ना पहुंचाओ, उनको दुख और तकलीफ ना दो, हद से ना बढ़ो। तो यहाँ पर भी देखें किसकी प्रोटेक्शन, औरत की प्रोटेक्शन। और फिर हम कहते हैं कि नहीं इस्लाम तो नहीं हुकूक दे रहा, हमें कहीं और से हुकूक चाहिए। वाइदा तो अल्लाह तुमुन्निसा, फिर अगर तुमने औरतों को तलाक दे दी हो, फबलग ना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाती हैं, यानी उनकी इद्दत कंप्लीट हो जाती है, फला तअदुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, तो उनको ना रोको कि वो अपने शोहरों के साथ निकाह कर लें। अब औरत को एक तलाक हुई थी, यानी मर्द ने एक तलाक दी थी, इद्दत पूरी हो गई, तलाक वाक़या हो गई। अब अगर वो औरत भी अपने वापस उसी शोहर से शादी करना चाहती है, और शोहर ने भी दायरा एक तलाक दी थी, दो का अभी भी इख्तियार था उसके पास, और वो आता है और वो समझता है कि नहीं मुझे अपनी बीवी के साथ रुजू करना चाहिए इस केस में कि मैं वापस उससे शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें जो बीवी के घर वाले हैं ना उनको आड़े नहीं आना चाहिए कि नहीं भाई तुम इससे दोबारा निकाला करो, अभी तो इसने तुम्हें तलाक दी है, ये तुम्हारी कदरदानी नहीं करेगा, और इस तरह की बातें नहीं। अगर औरत भी राजी है और मर्द भी राजी है तो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनको मत रोको कि वो शोहर अपने शोहरों से दोबारा निकाह कर ले, जबकि वो इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, अगर वो आपस में राजी है अच्छे तरीके से रहने के लिए तो उनको आपस में दोबारा निकाह करने से मत रोको। ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। तो ईमान की कंडीशन लगा दी, अगर तुम्हें अल्लाह पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है, तो तुम्हें नसीहत की जा रही है कि अगर तुम्हारी बहन है और वो शोहर के पास वापस जाना चाहती है तो तुम ये मत खाओ कि नहीं जी मैं तो बहुत गैरत वाला हूँ, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती कि मैं तुम्हें वापस जाने दूं उस घर में जहां पर तुम्हारी उसने नाकदरी की। नहीं, अगर बहन जाना चाहती है तो उसको जाने दे, शोहर के उसी शोहर से निकाह करना चाहती है तो वो ज्यादा हकदार हैं कि वो उनके पास जाए। जालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा और साफ सुथरा है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है और तुम नहीं जानते। तुम्हारे ज़हन में ये आ रहा है कि नहीं ये दोबारा ऐसे करेगा, इसने ये चीज पहले भी की है, इसने ठीक से नहीं रखा उसको, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर वो वापस आ रहा है तो उसके साथ जाने दो, इस कंडीशन के साथ कि अगर तुम जो औरत है वो भी राजी है, तरा दऊ दोनों आपस में राजी हों तब। वल वालिदातु युर्दिना, अब आगे बात आ जाती है दूध पिलाने वालों की। और माएँ अपने बच्चों को औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी, माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये जो हुक्म है ना, ये हुक्म इस वजह से नहीं है कि ये कंडीशन है कि नहीं औरतों ने दूध पिलाना ही पिलाना है 2 साल तक, ये कोई फर्ज के दर्जे का हुक्म नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर एनकरेज जरूर कर रहे हैं कि अगर माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाना ही चाहती हैं तो मैक्सिमम अरसा कितना है, 2 साल तक है। ठीक है, और ये किन के लिए, लिमन अरादा अन युतिम्म रदा, ये उन मुद्दत उनके लिए जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। अगर औरतें पूरे दो दो मतलब बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं तो बस 2 साल तक, जिनका इरादा है दूध पिलाने का वो 2 इयर्स तक मैक्सिमम दूध पिला सकते हैं, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, यानी इससे ऊपर बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाएगा। इससे कम मुद्दत अगर करना चाहे आपस में रजामंदी के साथ तो की जा सकती है, लेकिन अगर वो दूध पिलाना चाहे तो ये वाला जो टाइम है ये 2 साल का अरसा ही है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। वअलल मौलूदी लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिमारूफ, और जिस बाप का वो बच्चा है, इस पर वाजिब है कि वो मारूफ तरीके पर उन माओ के खाने और लिबास का खर्च उठाए। यानी जिस दौरान माँ दूध पिला रही है उस दौरान बाप ही का जिम्मा है कि वो खर्चा दे और उसके जो कपड़ा है नान नफका है उस चीज का खर्च उठाए। ला तुकल्लफू नफ्सुन इल्ला वुसअहा, हाँ किसी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा नहीं तकलीफ देनी चाहिए कि आप डिमांड बढ़ा लें कि नहीं मैं तुम्हारे बच्चों को दूध पिला रही हूँ तो तुम मेरे लिए ये और ये करो, डिमांडिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी नफ्स को ज्यादा तकलीफ ना दी जाए। ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुल लहु बिवलदी, ना तो माँ को उसके बच्चे की वजह से सताया जाए और ना बाप को उसके बच्चे की वजह से सताया जाए। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बैलेंस रखो, क्योंकि एक चीज तो आगे ना रूल और एक चीज है तकवा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन रिश्तों में एक चीज है रूलिंग और तुम किस वाले रूलिंग पे आओ, तकवा वाली चीज पे आओ।
اپنی طرف سے بیسٹ پرووائڈ کرو، اپنی طرف سے تم بہترین اس رشتے میں انویسٹ کرو، دوسرے کو ناجائز تنگ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ وعلی الوارث مثل ذالک، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بچے کا والد اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ اس کا جو والد ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ 2 سال کا عرصہ ہے اور بچہ دودھ پینے والا ہے، تو وہ جو 2 سال عورت دودھ پلائے گی نا، تو اس کا نان نفقہ اس جو بندہ چلا گیا نا، جو شوہر چلا گیا، اس کی میراث میں سے ادا کیا جائے گا، یعنی وہ اس عورت کو نان نفقہ اس دوران پرووائڈ کریں گے 2 سال تک، یعنی کہ وہ عدت کا ٹائم گزار لے گی 4 ماہ اور 10 دن، اور اس کے بعد وہ اس کو کچھ نہیں دیں گے، نہیں، جب تک وہ بچہ دودھ پی رہا ہے، اس جو شوہر تھا اس کے اوپر ذمہ داری تھی، اب اگر شوہر نہیں ہے تو وارثوں کے اوپر بھی سیم طرح کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر والدین اگر اپنی رضامندی سے یعنی 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی دائیا سے دودھ پلانا چاہو، یعنی کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہیں، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج کل یہ میرا خیال ہے دائیوں کا کانسیپٹ نہ ہونے کی برابر ہے آج کل، کیونکہ ہمارے پاس سیمی لائک اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس سے میرا حال ہے جب خود دودھ نہ پلانا ہو تو بچوں کو بوٹلز کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اچھی چیز تو یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ سے بہترین کوئی چیز ہے نہیں بچوں کے لیے۔ یہ چیز میں نے خود بھی نوٹس کیا کہ جب بچہ بیمار بھی ہوتا ہے نا، تو میں نے دیکھا ہے وہ بچہ جو بوٹل فیڈ پر ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا لیٹ ریکور ہوتا ہے۔ جو چیز بچے کو خصوصاً یہ جو گلے کی چیز ہوتی ہے نا، گلے کی جو بیماری ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے بچے کا، یا پھر تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو فیڈ والا بچہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ جلدی ریکور کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والا بچہ جو دوسری فیڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے کافی اچھا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ شروع میں جو بچہ ہے اس کو ماں کا دودھ ہی پلایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو کسی دائیا سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، تو پھر تم اس کی اجرت مقرر کر لو گے، ظاہر ہے وہ جو عورت ہے وہ فری میں تو نہیں دودھ پلائے گی، وہ بھی دودھ پلانے کا اجرت لے گی۔ پہلے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ کامن تھی، اور آج کل کے زمانے میں یہ چیز کم ہے۔ تو اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی دائیا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم نے اجرت ٹھہرائی ہو، اور دودھ پلانے والی دایا کو بھلے طریقے سے دے دو، یعنی اس کو جو تم نے ادا کرنا ہے وہ تم اچھے طریقے سے ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے سب کاموں کو، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اب یہ ان عورتوں کی عدت کی بات ہو رہی ہے جو کہ پہلے والی جو عدت تھی نا وہ طلاق یافتہ کی تھی، اس کی تھی 3 حیض، اور اب عدت کی بات ہو رہی ہے اس عورت کے لیے جو کہ جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، یعنی جو بیوہ عورت ہے، اب وہ کتنا رکے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عدت بیان کر رہے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، یعنی وہ جو اپنی جو لوگ فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو گیا اور پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے جو کچھ فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی اس کے بارے میں اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں کسی اور جگہ پر تو ان کو روکا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بیوہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے عدت کے بعد، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اس کو اور دلائی جائے کہ نہیں شوہر فوت ہو گیا تم نیا نکاح نہ کرو، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت دینی چاہیے، اور وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور آج کی آخری آیت ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اب یہاں پر نا بیوہ عورت کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عورت جو عدت میں ہے،
ٹھیک ہے، بیوہ ہے اور عدت میں ہے، اگر تم اشاروں کنایوں میں اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو تمہارے اوپر گناہ کی بات نہیں ہے، اشاروں کنایوں میں، ڈائریکٹلی نہیں کہ میں ضرور تم سے نکاح کروں گا جب تمہاری عدت ختم ہوگی۔ اشارہ کنایوں میں کیسے؟ خطبہ کہتے ہیں نا پیغام، یہ ایسا ڈھکا چھپا پیغام، ٹھیک ہے، یہ ڈھکا چھپا پیغام کیسے ہوگا؟ جیسے اس کو کہہ دے کہ میں بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، فار ایگزامپل، جس میں عورت کو پتہ چل جائے کہ میں بھی یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز سے روک رہے ہیں، عزم نہیں کرنا، عدت کے دوران نکاح کا پکا ارادہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر تم اس کو ہنٹ دینا چاہو بطور ہنٹ کہ اچھا میں بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس کو دیکھ لیں گے، یا پھر یہ اشاروں کنایوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نکاح کا پیغام دو یا دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، ٹھیک ہے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، یعنی ابھی جب عدت چل رہی ہو نا تو اس دوران پکا وعدہ نہیں کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن معروف طریقے سے اگر ان تک بات پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا دو کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے، یعنی خود سے خود عہد و پیمان نہ کر لو کہ بس جو ہی تمہاری عدت ختم ہوگی، یعنی اس کو واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے ہی نکاح کروں گا جب تمہاری عدت ختم ہوگی، جب تک وہ عدت میں ہے تب تک اس سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور یعنی نکاح کا پکا عہد اس کے ساتھ تب تک نہیں کرنا جب تک وہ اپنی عدت کی مقررہ میعاد کو نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی تب تک ان کو پکا والا جو عہد ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، اس کے ساتھ پکا وعدہ نہیں کیا جا سکتا نکاح کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، تو یاد اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں اگر خیال آ رہا ہے اور تم اس کو بتانا چاہتے ہو تو انڈائریکٹلی اشارہ کنایوں میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن عدت کے دوران اس کو نہیں بتا سکتے۔ ہاں جب عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کو واضح طور پر نکاح کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے اور نکاح کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن عدت ختم ہونے کے بعد، عدت سے پہلے یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔